मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर एजाज गिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ फेथ टीवी का, पास्टर सिसिल जॉन बरकत साहब का, जिन्होंने ये सहूलत पैदा की कि मैं आपके साथ खुदावंद का पाक कलाम जो है वो शेयर कर सकूँ। तो आज हम दो चीज़ों पे अपनी तवज्जो जो है वो मरकूज़ करेंगे। एक है नफ़रत और दूसरी है मोहब्बत। और नफ़रत जो है शैतान का बहुत ही कारआमद औज़ार है। और नफ़रत का आगाज़ अगर हम देखें तो ये रोज़े अव्वल से बागदन में ही इसकी जो है वो इसको शुरू कर दिया गया। और वो नफ़रत जो है वो दो भाई जो हैं, आप जानते हैं कि एक भाई दूसरे भाई की ज़िंदगी के ख़ात्मे का वसीला बना। तो मैं चाहूँगा कि अगर हम ज़करिया 8 बाब 22 और 23 आयत को देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा कि खुदावंद के लोग जो उनकी बरक़ात और शैतान ने उन बरक़ात के सामने दीवार खड़ी करने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया वो नफ़रत है। तो लिखा है कि बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब अल्फाज की तालब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब अल्फाज यूँ फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। अब मैं और आप हम सब कामिल यकीन और पुख्ता ईमान रखते हैं कि अगर मसीह खुदावंद मसरूब ना होते तो हनूस हम आज तक गुनाह की ज़िंदगी गुजारते। लेकिन शैतान ने जो औज़ार हथियार इस्तेमाल किया वो नफ़रत था। मेरे और बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात डाल दी गई कि मसीह खुदावंद की मुसलीबी मौत जो है उसका बायस, उसका सबब जो है वो यहूदी हैं। ऐसा नहीं है। मैं और आप हम कामिल यकीन रखते हैं कि ये खुदा का अजीम बरा है और जिसके बारे में लिखा है कि जो दुनिया के गुनाह उठाए ले जाता है। और मेरा और आपका कफ़ारा, मेरा और आपका आइवसी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने बनना था। अब यहाँ पे जो बातें गौर तलब हैं वो है कि खुदावंद से दरख्वास्त करने के लिए ज़बरदस्त कौमें, उम्मतें रब अल्फाज के पास और अहले लुगत 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी से कहेंगे हमें अपने खुदा के पास ले चल। अब पालूस रसूल मेरी और आपकी आसानी के लिए बयान करते हैं। रोमियो 2 बाब 28 और 29 आयत में है, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है और ना वो खतना है जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है, बल्कि यहूदी वही है जो बातिन में है और ख़तना वही जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्ज़ी। ऐसी की तारीफ़ आदमी की तरफ से नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ से होती है। फिर रोमियो 3 बाब 1 में पालूस रसूल फिर वजाहत फरमाते हैं, पस यहूदी को क्या फौकियत है और ख़तने से क्या फ़ायदा है। अब चूँकि इंसान की फितरत में ये बात शामिल हो चुकी है और वो हमेशा अपने आप को दूसरों से अफजल समझना, दूसरों से आला समझना वो अपना बुनियादी हक समझता है। लेकिन पालूस रसूल फरमा रहे हैं कि यहूदी को कोई फौकियत नहीं। फौकियत क्यों नहीं है? अब यहूदी होना जो है मेरे नज़दीक, बाइबल मुक़द्दस के नज़दीक, ये एक सिफ़त है जो हमें अपने आप में पैदा करनी है। यहूदी होना कोई टैक्स या कोई बैच नहीं है जिसके वसीला से हम अपनी जो है वो शनाख्त जो है वो करवाते हैं। अब चूँकि खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम अपने आप को इस हद तक ले जाएं कि लोग हमारा दामन पकड़कर हमें कहें कि हमें अपने खुदा के पास, हमें खुदा यीशु मसीह के पास लेकर चलें। हम यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में
مجھے سندھ کے علاوہ چونکہ پورے پاکستان میں خدمت کرنے کا موقع ملا ہے، اور میرے تجربہ میں یہ ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی ان سے بات کریں۔ لوگ ہمارے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم کب مسیح کی بات ان سے کریں گے، اور مجھے کسی جگہ بھی باحثیت مسیح خادم ہونے کے ناطے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چترال ہو، دیر ہو، کوئٹہ ہے، وزیرستان ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، ہر جگہ میں نے محسوس کیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کا تعارف ان سے کروائیں، یسوع مسیح کی باتیں ان سے کریں۔ اور پالوس رسول جو ہے وہ یہ فرما رہا ہے، یہودی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اب صرف مسیح ہونا جو ہے، یا اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ جب بنچال آتا ہے تو بنچال آنے کے بعد جو ہے وہ اکثر ایک لفظ جو ہم سب سنتے ہیں، آفٹر شاکس۔ جی بنچال آ گیا، لیکن اس کے بعد اس کے آفٹر شاکس بھی آئیں گے۔ تو مسیح ہونے کے ناطے جو اس کے اثرات ہیں وہ ہماری زندگی سے نمایاں ہونے چاہیے۔ یہاں بہت سی مثالیں بائبل مقدس میں موجود ہیں، جن میں سے میں چاہوں گا کہ آپ دوسرا سلاطین 5 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھیں۔ یہاں نعمان کی کہانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ نعمان تو خدا پرست نہیں تھا، نعمان کا تو خدا سے کسی طرح کوئی واسطہ نہیں تھا۔ نعمان تو سیاسی طور پہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے خاندانوں کو اس نے جو ہے وہ بچوں کو یتیم کیا، خاندانوں کو اجاڑا، ان کے املاک جو ان پہ قبضہ کیا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ محبت ہمیشہ غالب آتی ہے، وہ اسیر بچی جو اسی کے گھر میں ملازم ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی اسیر کے پاس جو ہے اس کی مرضی کا سامان بھی ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی نماز کی کتاب بھی ہوگی، اس کے پاس اپنی مرضی کا چناؤ بھی ہوگا کہ وہ کیا کھانا چاہتی ہے، کیسے سونا چاہتی ہے، کہاں وہ رہنا چاہتی ہے۔ اسیر ہے، لیکن چونکہ خدا نے محبت سے اسے معمور کیا ہوا تھا، تو وہ کہتی کاش یہ میرے ملک میں ہوتا، تو یہ موذی مرض جو ہے، اس بیماری سے یہ آزادی پا سکتا تھا۔ اور جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر تک اس نے یہ کوشش کی، بائبل اسٹڈی اس کو نام دے دیں یا اس کو کچھ اور کہہ دیں، لیکن ان کا مکالمہ ضرور ہوتا تھا۔ وہ شاید صفائی کرتے ہوئے بھی اپنی مالکن سے کہتی تھی کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنے مالک کو اس موذی مرض میں دیکھ کر، لیکن کاش یہ میرے ملک میں ہوتا، کاش یہ میرے ملک کے لوگوں سے ملا ہوتا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ پھر وہ اپنے جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں۔ یہ اس کا اعتراف ہے، یہ اس کا بیان حلفی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ میں نے جان لیا ہے۔ لیکن آپ واقف ہیں کہ اسی دسترخوان پر، اسی عبادت گاہ میں ایک ملازم بھی ہے جو اپنے آپ کو اسیر بچی کی طرح جو ہے وہ اس کی وضع، اس کا رکھ رکھاؤ، اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، تو یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ خدا پرست ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ہم مسیح بننا نہیں چاہتے، مسیح لگنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز، لگنے اور بننے میں بہت فرق ہے۔ بننے کے کچھ تقاضے جن میں سے گزرنا پڑتا ہے، جن کو اپنانا پڑتا ہے۔ جب کسی نوجوان کی شادی ہو، بیٹی ہے یا بیٹا ہے،
تو اسے دلہن اور دولہا لگنے کے لیے ایک خاص عمل سے گزرنا ہوتا ہے۔ آج جدید دور میں اس کو بہت سے نام ہم دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دولہا یا دلہن کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اب حجازی جو ہے وہ رہتا تو ادھر ہی ہے، خدا کے کلام کو بھی سنتا ہے، لیکن عمل سے جو ہے وہ خالی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اسی کی باتوں میں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 4 باب 41 و 42 آیت میں ہے، یہاں مکالمہ سامری عورت اور مسیح خداوند کا ڈائلاگ ہے۔ جب آپ بائبل سٹڈی کے لیے جاتے ہیں تو جس شخص کے ساتھ، جس بچے کے ساتھ آپ بائبل سٹڈی کر رہے ہیں، دونوں کو کامل یقین ہونا لازم ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، آپ ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے بچاؤ کی فکر میں ہیں، اور پھر وہ بچہ، وہ بچی اپنا ضمیر، اپنے دل کی بات ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکے گی۔ اور یہ خاتون جو ہے زمانے میں حقیر ہے، زمانے کے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس کا بھی اعتراف ہے، اور اس کے کلام کے سبب سے میں اور بتیرے امان لائے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور عورت سے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے ہی سے امان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ یہاں 10 سے زیادہ لوگ ہیں۔ ہم نے زکریا کے صحیفہ میں پڑھا کہ 10 بندے ہاتھ بڑھا کر ایک ایماندار سے کہیں گے، ایک یہودی سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے خدا کے پاس لے چل، لیکن یہاں 10 سے زیادہ، اور وہ پورا مجمع جو ہے اس کو اچھا لگ رہا تھا خاتون کو کہ اگر میں آسمان پہ جاؤں تو یہ بھی ہوں۔ پادری صاحبان، آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ مسیح خداوند کی بادشاہی میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کے وہ لوگ، آپ کی کلیسیا کے وہ بچے اور بچیاں جو ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں انجوائے کریں، وہ بھی وہاں پہ جو ہے حظ اٹھائیں اس خداوند کی مقدس ذات کا۔ اور کتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ پہچان کر آپ کو وہ کہیں کہ پادری صاحب میں اس طرف ہوں، میں اس جگہ موجود ہوں، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے خداوند یسوع مسیح سے جو ہے وہ متعارف کروایا تھا۔ تو یہ پورا قبیلہ اس خاتون کا جو ہے وہ اس بات پہ باضد ہیں، وہ کہتے ہیں صرف تیرے کہنے پہ نہیں، یہ گل نہیں کہ تو دسیا سانو یسوع مسیح، ہم نے خود جان لیا ہے، اور فی الحقیقت یہ دنیا کا منجی ہے، نجات دینے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح بے شمار جو مثالیں ہیں، ان میں ایک تمثیل دانیل کی کتاب میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ دانیل 6 باب اور اس کی 26 آیت میں ہے، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان و لرزان ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اس کی مملکت ابد تک قائم رہے گی۔ نفرت اور محبت کا مقابلہ ہے۔ نفرت زور آور، نفرت اسباب بنتی ہیں جنگ و جدل کا۔ نفرت کی لہر جو ہے وہ ہم اپنے خاندانوں میں، وہ بچے جو ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ایک ہی جگہ تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر وہ باپ کو چپٹتے ہیں اور باپ سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ بھی منوا لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر نفرت جو ہے وہ بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں، وہ باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اور جو بچے باپ کے ماں کے پاس نہیں بیٹھتے وہ عقل سے خالی ہیں، وہ دنیا کے جو حالات ہیں ان کا مقابلہ کرنا ان کے لیے کہیں بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن تقاضا جس بات کا ہے، جس بات کے لیے ہمیں زکریا نبی جو ہے وہ آگاہ فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں وہ صفت پیدا کرنی ہے کہ لوگ ہمیں پکڑ کر کہیں۔ ہوتا ہے نا، دیہات میں آپ شہر میں ہیں، آپ بیمار ہیں، کوئی دوسرا بیمار ہے، کوئی مالی مسائل کا شکار ہے، تو وہ آپ سے کہتا ہے جی مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں، تو آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں،
اور آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کہتے ہیں جی فلانے کے پاس، اور جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر یہ خوشی دیدنی ہوتی ہے نا، دیکھنے والی چہرے کی رنگت بھی میں دسیا سی، میں کیا سی فلانے پادی سب تو دعا کرا خدا بہتر کرے گا، اور وہ برکت پاتے ہیں۔ تو اپیل جو ہے وہ میری، وہ آپ سب سے یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے اسیر لڑکی کی طرح آپ کے زیر اثر لوگ شفا پائیں، جن کو آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے نزدیک ہیں۔ میرے طرح آپ لوگوں کی بھی کوئی نہ کوئی مقدس ہستی جو ہے وہ فیورٹ ہے۔ مجھے یشوع بہت پسند ہے، اور مجھے اگر موقع ملے تو میں یشوع سے مکالمہ کروں گا کہ آپ موسیٰ کی بات کو کیسے سمجھ لیتے تھے، جب آپ منصوبہ سازی کرتے تھے، جب آپ سوچتے تھے کہ ہم نے دوسرے دشمن پہ حملہ آور ہونا، آپ کو کیسے سمجھ لگ جاتی تھی۔ مجھے یشوع پسند ہے، اور پھر یشوع سے بار بار یشوع اور استثنا میں خدا فرماتا ہے تو بے دل نہ ہو، تو بے دل نہ ہو، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو بہت سی خواتین ہیں جو حنا کو بہت پسند کرتی ہوں گی، مقدسہ مریم کو پسند کرتی ہیں، لیکن میرے عزیزو اگر ہم نے وہاں جانا ہے، ان سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، ان سے ان کی جو ہے وہ سٹوری سننا چاہتے ہیں کہ کیسے انہوں نے خدا کو پیار کیا اور کیسے وہ نجات تک پہنچے، اور مقدسہ مریم سے لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ آپ کو کیسے نفرت کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے کیسے اس کو فیس کیا ہے۔ تو لازم ہے کہ سامری عورت کی طرح اور پھر راہب کسبی جو اس کی طرح، اب اس نے دیکھیں ایسے لوگ ہونے چاہیے نا۔ وہ اسیر بچی جو ہے وہ پیار کرتی ہے اپنے مالک کو، چونکہ اس کے گھر سے وہ کھانا کھاتی ہے۔ سامری عورت پیار کرتی ہے اپنے قبیلے کے لوگوں کو، وہ چاہتی ہے کہ جہاں میں ہوں یہ بھی میرے ساتھ خوشحالی کی زندگی گزاریں۔ اور کسبی راہب جو ہے یہ اپنے گھرانے کو پیار کرتی اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ عہد کریں، میرے ساتھ وعدہ کریں، مجھے بتائیں، قسم کھائیں مجھ سے، اور یقین کریں کہ وہ جو ڈوری پشم جو نشان ٹھہرا سرخ، وہ شاید نظر آنا بھی اس کا مشکل تھا لیکن یقین کامل تھا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آنے سے کہیں بہتر ہے محبت کو اپنی زندگی میں۔ جب محبت ہماری زندگی میں ہوگی تو آپ نے دیکھا کہ سانپ جب پھنسا ہوتا ہے، جب تکلیف میں ہوتا ہے، بے شک ہم اس کو نکال کے مار دیتے ہیں، لیکن محبت سٹو کرتی ہے، محبت مجبور کرتی ہے کہ اس کو اس تکلیف سے نکال کر باہر لا کر اس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر فیتھ ٹی وی کا، پاسٹر سسٹر برکت صاحب کا، اور ان کی پوری ٹیم کا، انتظامیہ کا، جو سہولت کاری کا کام کرتے ہیں کہ اس ملک میں اور دنیا میں خداوند یسوع مسیح کا پیغام جو ہے اس کو پھیلایا جائے، تاکہ مسیح خداوند کی آمد جو ہے اس کو قریب کیا جا سکے۔ میرے عزیزو، جب مسیح خداوند کی آمد ہو تو کاش ہم ان لوگوں میں شمار ہوں جو ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ میں درخواست کروں گا، آئیں ہم سب ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کریں۔ میں دعا کرنا چاہوں گا۔ پیارے خداوند، تو مہربان ہے اور تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تیری خواہش ہے کہ سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس خوبصورت چینل کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس ٹیم کے لیے التجا کرتا ہوں۔ خداوند، یہ تیرے لوگ ہیں، ان کا رہبر بن، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، اور اس اسٹوڈیو کی ایک ایک چیز کو اپنے نام سے مسا مخصوص کر، تاکہ خداوند بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا باعث بنے۔ ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا۔ آج بھی اس امید پر تیرے سامنے سرنگو ہیں، تو ہمارے درمیان ہے، تو ہماری مناجات کو سنتا ہے۔ خداوند، میری اس التجا کو سن، قبول کر اور بخش دے۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔